Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, मिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही पर करप्शन केस के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद हो गई है. इसके अलावा शब मिराज पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेज है, वो आपके साथ शेयर करेंगे. मिस मरीम नवाज़ बतौर सीएम पंजाब, उनके बेटे की शादी चल रही है इस वीकेंड, उसकी अपडेट्स भी शेयर करेंगे. मिस अज़मा बुखारी जो हैं, उन्होंने पंजाब की डिलीवरेंस के हवाले से कोई रिपोर्ट तैयार की है, वो भी जाना ज़रूरी है. और जब बात करते हैं पाकिस्तान के मारूफ शख्सियत मिस्टर कैसप्रिया की, तो उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है. वो इंसिडेंट क्या है? सुनने में आ रहा है कोई सीरियस माजरा तय पाया है, वो भी जानना ज़रूरी है. और लाहौर पुलिस कंप्लेंट सेल्स की अपडेट्स आपके साथ बताएंगे. और अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या इस वक्त चल रहा है इंटरनेशनल स्केल पर, मैटर्स कितने सीरियस हो चुके हैं, क्या कोई जंग की सूरत हाल हो सकती है, या अमेरिका की तरफ से हो सकता है कि ईरान को कुछ टफ चैलेंज जो है वो रिसीव करना पड़ जाए. देखते हैं. अब मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आयद हुई है करप्शन केस के हवाले से. ये केस काफ़ी देर से चल रहा था, हम इसका फॉलोअप भी लेते थे और नाजरीन के साथ शेयर करते थे. अब फैसले के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसमें यह है कि इनमें कुछ केसेस में चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार भी किया गया था, आपको जी याद बिल्कुल होगा. याद है, बिल्कुल. और कैंप चौधरी जे परवेज़ इलाही के साथ इस तरह के मामलात कभी भी चौधरी बरादरान के साथ नहीं रहे. माजी में अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, हिस्ट्री को देखें, तो क्योंकि चौधरी बरादरान की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रही. और गुजराती ज़ुबान में कहते हैं कि गिली जगह तक कभी पैर नहीं रखे उन्होंने. ठीक है जी. महाजराई की सियासत जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने कभी नहीं की. और जब तक वो एक धड़ा थे काफ लीग के नाम से, चौधरी शुजात हुसैन, और उन्होंने भी कभी महाजराई की सियासत नहीं की. यानी कि चलें, इसको आप ऐसे कर लेते हैं कि एक उनकी जो एक दानिशमंदी है, एक जो एक्सपर्टी है पॉलिटिक्स की, उसमें वो या मान जाते हैं या मना लेते हैं. ठीक है जी. और एक लचक हमेशा रहती है उनके रवैये में, कभी भी वो हार्ड लाइनर नहीं रहे दीगर पॉलिटिशियंस की तरह. और इसलिए कभी ये जेलों का मामला और इस तरह के केसेस की सूरत हाल और नैब इंक्वायरीज का मामला, ये कभी उन्हें दरपेश नहीं रहा. ये पहली मरतबा हुआ. अच्छा, वो भी इसलिए शायद हो गया कि चौधरी परवेज़ इलाही वो जो कमिटमेंट थी PDM इत्तेहाद के साथ चलने की, उन्होंने रातों रात अपने बेटे मोनस इलाही, जो कि मफरूर हैं इस वक्त और गालबन इश्तिहारी भी हैं कुछ केसों में, तो वो जो है और मुल्क से बाहर गालबन स्पेन में है, तो वो उनकी ज़िद पर जो है ना चौधरी परवेज़ इलाही ने ना सिर्फ जो है ना अपनी वो कमिटमेंट तोड़ी, बल्कि अपने भाई का साथ भी छोड़ दिया, चौधरी शुजात हुसैन का, और वो चले गए बनी गाला. ठीक है जी. फिर बड़ी कहानियाँ हैं जी, किसका फ़ोन आया किसका, ये अलग मैटर है. देखें, फ़ोन किसी का भी आए, चौधरी परवेज़ इलाही इस सूबे के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला भी रह चुके हैं. बेशक. चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ स्पीकर भी रह चुके हैं पंजाब असम्बली के. और एक उनकी एक लेगेसी है पॉलिटिक्स की. तो फ़ोन किसी का भी आए, उन्होंने, यानी कि वो कोई इमेच्योर पॉलिटिशियन नहीं थे, ना हैं कि उन्होंने ये फैसला किसी के कहने पे कर लिया. ये जो फ़ोनों वाले जवाज़ है ना, मैं तो कम अज़ कम इन जवाज़ों को कभी भी तस्लीम नहीं करता और इनको खातर में नहीं लाता कि ये फ़ैसला तो ज़ाहिर बात है आपने खुद करना होता है. अगर चौधरी शुजात हुसैन उस फ़ोन कॉल पे उन्होंने कान नहीं धरे, तो चौधरी परवेज़ इलाही भी उस फ़ोन कॉल को इग्नोर कर सकते थे या इनकार कर सकते थे उस वक्त, वो किसी की भी हो. ठीक है जी. अच्छा, अब वो पिंडी से हो, इस्लामाबाद से हो, ठीक है जी, और कहीं से भी हो, अलबत्ता उन्होंने उस फ़ोन कॉल पे जो है वो, चूँकि मोनस इलाही की भी ज़िद थी, तो वो चले गए बनी गाला, इमरान खान से मुलाकात. उन्होंने PDM इत्तेहाद, जिसमें एक रात कबल जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो खुद मिठाई लेके जाते हैं जरदारी हाउस और शहबाज शरीफ हाउस, और अपने हाथों से जरदारी साहब को मिठाई खिला के आते हैं, शहबाज शरीफ को मिठाई खिला के आते हैं. और ये PDM इत्तेहाद का हिस्सा बनने के बाद मुज़ाकरात में, जिसमें ज़ाहिर है कि
کچھ لو کچھ دو کے تحت جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی ایک جو ہے نا وہ معاہدہ ہوا ہوگا, اس میں منسٹریاں بانٹی گئی ہوں گی, اس میں جو ہے نا وہ انہیں یقین دہانیاں کروائی گئی ہوں گی, یا مے بی پنجاب کی اسپیکرشپ کی یقین دہانی ہو, یا الیکشن سے قبل کی سی ایم شپ کی ہو. وفاق میں جو ہے وہ ان کو ایک اسی طرح یہ بانٹ کے, ابھی بھی جو حکومتی اتحاد ہے وہ کوئی ایک دوسرے کی محبت میں تو نہیں اکٹھے ہوئے ہوئے, اور نہ ہی وہ کوئی صرف خدمت خلق کے جذبے سے, اور نہ ہی یہ اتحاد صرف جو ہے ملکی خدمت کے پیش نظر ہے. یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے. ہر پارٹی نے اپنی جو ہے نا جسے کے مطابق اپنا حصہ لیا ہے, اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے نا اپنی سیٹس کے مطابق انہوں نے منسٹریاں بھی لی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس وفاق میں نہیں لی, مگر پیپلز پارٹی اتحاد میں ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب بھی وہ متعدد انتخابات میں جب جاتے ہیں, سینٹ کی آپ بات کر لیں, آپ ابھی آزاد کشمیر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں کی بات کر لیں, آپ جو ہے پنجاب کے انتخابات کی ضمنی انتخابات کی بات کر رہے ہیں, تو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ چوری پرویز لائی, اس کے نتیجے میں چوری پرویز لائی کو پہلی مرتبہ غالباً ان کے ایک سیاسی کریئر میں جیل جانا پڑ گیا, اور مونس لائی کو ملک چھوڑنا پڑ گیا, فرار ہو گئے. رائٹ. مونس لائی کا گڑ چوڑ مبینہ طور پہ فراگوگی کے ساتھ بھی بتایا گیا. جی. لاہور ماسٹر پلان کے حوالے سے بڑی کہانیاں ہیں, اور وہ کورٹ میں بھی کیسز گئے, وہ اربوں روپے کا معاملہ ہے. اچھا, وہ تو ایک الگ ایشو تھا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مونس لائی کا جو ریڈ وارنٹ کا جو ایک پروسیس تھا وہ دوبارہ سے کنٹینیو ہوگا, وہ شروع ہوگا, اور مگر یہاں معاملہ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ایک تو چوری شجاعت حسین نے ملاقات کی چوری پرویز لائی سے دوران قید جیل میں جا کے, اور انہیں کنونس کیا کہ آپ کی ضمانت ہو سکتی ہے اگر آپ زبان بندی رہے, اور آپ جو ہے نا وہ گفتگو نہ کریں باہر آ کے, اور جن کے خلاف نہیں کرنی ان کے خلاف آپ نے نہیں کرنی. اچھا, وہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. اور غالباً یہ گزشتہ عید کی بات ہے جب وہ ملاقاتیں ہوئی کنزیکٹیو, 2-3 سالک حسین بھی گئے, چوری شافع بھی غالباً گئے تھے, اور چوری شجاعت حسین گئے. تو یہ ایک فیملی کی سطح پہ ایک انڈرسٹینڈنگ دوبارہ ڈیولپ ہوئی, ایک دوبارہ خاندان کو جوڑنے کے لیے. اچھا, چوری پرویز لائی کو یہ کہا گیا واپس آ جائیں, انہوں نے کہا نہیں, میں سیاست تو فی الحال پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کروں گا. اس پہ تو نہیں وہ راضی ہوئے. سیاست وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے غالباً پریزیڈنٹ ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضمانت تو ہو جاتی ہے, مگر ان کی مشکلات میں کمی اس طرح نہیں ہوتی, اور وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, چاہے 26 نومبر ہو, چاہے کوئی بھی ایشوز ہوں, کسی طرح کے حالات ہوں, 9 مئی کی سزائیں ہوں, وہ خاموشی اختیار بدستور خاموش ہیں. اچھا, مگر اچانک سے یہ ایک سرپرائز آتا ہے کہ لاہور جو ہے نا وہ احتساب عدالت جو ہے نا اس نے گجرات ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے نیب ریفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی سمیت دیگر تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے. لاہور کی احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے نیب ریفرنس پر سماعت کی. سابق وزیر اعلیٰ پرویز لائی سمیت دیگر ملزمان اپنے وکیل عامر سعید راں کے ہمراہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے. احتساب عدالت کے جج نے پرویز لائی سمیت تمام ملزمان پر دوران سماعت فرد جرم عائد کی. پرویز لائی اور دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا, جس پر عدالت نے نیب کے گواہوں کو 29 جنوری کو طلب کر لیا ہے. نیب کی جانب سے پرویز لائی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف گجرات میں ترقیاتی اسکیموں میں کرپشن کا ریفرنس عدالت میں دائر کر رکھا ہے. نیب نے 2 نئے ملزمان آنے کے بعد ضمنی ریفرنس دائر کیا تھا. احتساب عدالت نے نیب کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 29 جنوری تک ملتوی کر دی. تو یہ جو ہے نا صورتحال ہے چودھری پرویز لائی کی. اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس کیس میں گجرات کرپشن کیس میں اگر ان پہ جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے, اور انہیں جو ہے اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے, تو شاید مونس لائی کے حوالے سے بھی اب دوبارہ جو ہے ڈیولپمنٹ شروع ہو جائیں, اور ان کے حوالے سے انہیں لانے کے لیے ریڈ وارنٹ کا جو ایک جو ہے پروسیس ہے اس کا آغاز ہو جائے. اچھا, باوجود اس کے کہ وہ جو خاموشی والی کمٹمنٹ ہے وہ دونوں ہی نبھا رہے ہیں. مونس لائی نے بھی 1-2 بلو دی بیلٹ جو ہے وہ ٹویٹ کیے تھے, لیکن اس بات کو بھی کئی ماہ اب گزر گئے ہیں. اب ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے مونس لائی کا, اور میرا خیال ہے وہاں سے اب رمضان مبارک اور عید مبارک کے ٹویٹ آئیں گے مستقبل قریب میں.
اور ادھر بھی صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی کی طرف سے بھی مکمل خاموشی. چلے دیکھتے ہیں سر ان کیسز میں آگے مزید کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے، شیئر کرتے ہیں ناظرین کے ساتھ. پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایک میسج آیا ہے شب معراج کے حوالے سے، وہ پلیز شیئر کیجیے. یہ بالکل جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان نے شب معراج بڑا جو ایک مقدس دن ہے، تو اس حوالے سے ان کا پیغام ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو شب معراج کے بابرکت اور روح پرور موقع پر دل کی گہرائیوں سے اظہار تہنیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مبارک شب کی مذہبی اہمیت اور روحانی قدر و منزلت سے مسلمانوں کو مستفید ہونے کی سعادت عطا فرمائے. شب معراج امت مسلمہ کے لیے عظیم الشان روحانی اور ایمانی اہمیت کی حامل رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا. یہ رات ہمیں ایمان کی مضبوطی، عبادت کی اہمیت، صبر، تقوی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کا درس دیتی ہے. یہ شب مسلمانوں کے لیے ایمان میں ثابت قدمی، صبر و استقامت، اللہ کی اطاعت اور بلند کردار کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی. شب معراج ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے اور اس کے ذریعے فرد اور معاشرہ اخلاقی، روحانی اور عملی طور پر مضبوط ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت رات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، باہمی رواداری، اخوت اور عدل و انصاف کو فروغ دیں. معراج کا واقعہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ حق کی راہ میں آزمائشوں اور مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور پہنچتی ہے اور فتح اور کامیابی لازمی امر ہے. مشکلات کے تناظر میں اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طور پر بروئے کار لاتے ہوئے توکل الہی کا یہ پیغام ہماری انفرادی تربیت، قومی طرز عمل اور اجتماعی زندگی میں بڑی کارآمد حیثیت رکھتا ہے. آئیے ہم اللہ کے سامنے سربت سجود ہو کر اپنے وطن کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے امن و استحکام اور ترقی و خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اور ہماری قومی یکجہتی کو مضبوط تر کرتے ہوئے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. بہت ہی پیارا میسیج ہے اور بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں اس میں تمام پاکستانی شہریوں کے لیے. سر مس اسما بخاری نے بھی پنجاب کی ڈیلیورنس کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں، رپورٹ شیئر کی ہے، وہ پلیز شیئر کریں. یہ دائرہ ان کی ڈیوٹی بھی ہے، ان کی منسٹری اس طرح کی ہے، وہ انفارمیشن منسٹری ہے، اسپوک ظاہر سی بات پرسن ہے. اور انہوں نے ڈیلی آ کے ظاہر ہے کہ لائیو ایک ٹاک بھی کرنی ہوتی ہے اور سب نے انہیں لائیو کٹ بھی کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو اب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں جی کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے. یقیناً. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز کی کارکردگی کا معیار ان کے صوبے کی شفافیت ہے. پھر عظمہ بخاری کہتی ہیں جی پنجاب میں لوگوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات مل رہی ہیں. رائٹ. اسی ماہ نواز شریف کینسر اسپتال کی او پی ڈی اور سرگودا میں کارڈیالوجی اسپتال کے افتتاح ہونے جا رہے ہیں اسی مہینے. اچھا اب یہ دیکھیں نا، یہ والا جو فیکٹر ہے یہ جب آئے نا سی ایم کے پی کے، اچھا اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے یہ کہ سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات، فیلڈ اسپتال، کلینک آن ویلز، شعبہ صحت میں انقلابی اقدامات ہیں پنجاب حکومت کے. مریم نواز اپنے تمام منصوبوں اور پروگرامز کی خود براہ راست نگرانی کرتی ہیں. یہ کہتی ہیں عظمہ بخاری سرکاری افسران کی کارکردگی کے لیے مریم نواز نے کے پی آئیز بنائے ہیں. پنجاب میں اچھا پرفارم کرنے والے افسران کو شاباش ملتی اور تعریفی اسناد ملتی ہیں. مریم نواز عوام کو ملنے والے ریلیف سے کوتاہی برداشت کرتی، نہ عوام کے تحفظ پر کمپرومائز کرتی ہیں. اس کے بعد عظمہ بخاری کہتی ہیں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی سیاست کرنے والے سیاسی بونے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا احتجاج، انتشار اور فساد ہے. ان سے عوامی ریلیف کی توقع مت رکھی جائے. سیاست خدمت کا نام ہے، سیاست پر مہینے سڑکوں پر سرکس لگانے کا نام نہیں ہے. ٹھیک، سیاست ہر مہینے سڑکوں پر سرکس لگانے کا نام نہیں. اچھا میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ دیکھیں ابھی یہ ایک ہیلتھ کے منصوبے ہیں، ہاسپٹلس ہیں، کینسر کیئر ہاسپٹل ہے، اس کے بعد ہیلتھ فیسلٹیز، کارڈیالوجی ہیلتھ پروجیکٹ ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے وہ سی ایم کے پی آئے تھے پنجاب میں، اور وہ جو پنجاب اسمبلی گئے تو انہیں جی بالکل جرنلسٹوں نے یہی سوال کیا کہ آپ پنجاب آئے ہیں، لاہور آئے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہیلتھ کے منصوبے ہیں، صاف ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ ہے اور دیگر انکروچمنٹ سے لے کے اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہیں اور
ڈالا کلچر کا خاتمہ ہے, منشیات کے خلاف جنگ, یہ سارے پروجیکٹ جو ہمیں یاد ہو پنجاب گئے. میں جو ظاہر ہے تو وہ سوال یہ کیا گیا ان کے ایک منسٹر سے, وہ غالباً شفیع جان یا کسی سے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پی کے 13 سال میں کوئی منصوبے ہوں گے نا آپ نے. اس نے کہا جی ہاسپٹل بنائے. اس نے کہا جی کہ آپ نے ہاسپٹل بنائے ہیں تو ان کے کچھ نام بتا دیں, آپ کو یاد تو ہوں گے. تو وہ صاحب جو تھے اسپوکس پرسن, جو بڑے شوق سے اس کیمرے کے سامنے آ کے کھڑے تو ہو گئے, تو وہ کیمرے نے انہیں بڑا رسوا کیا دنیا کے سامنے کہ وہ کیا لگاتے ہوئے کیمرے سے بھاگ گئے, کہ ان کے پاس نا وہ جواب نہیں تھا کہ وہ کون سے پروجیکٹ ہیں, وہ کون سے منصوبے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پنجاب حکومت میں سی ایم پنجاب ہوں یا ان کی انفارمیشن منسٹر ہوں یا منسٹر انوائرمنٹ مریم اورنگزیب ہوں, ان کے پاس بتانے کے لیے تو پھر چیزیں ہیں. وہ اپنے پروجیکٹ جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں وہ بڑے فخریہ انداز میں وہ اسے بتا سکتی ہیں, کیونکہ وہ کام ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ہے سیلاب میں جو اتنا ایک اگریسو ری ہیپ کا جو پروسیس تھا, جس طرح اس کو فوکس کیا گیا اور اس کو کمپلیٹ کیا گیا, اور لوگوں تک جو ہے نا وہ بر وقت امداد اور امدادی اشیاء پہنچائیں گی, وہ ایک بڑا ایک ہسٹوریکل اور پنجاب حکومت کا بڑا ایک ڈفرینٹ کریڈٹ ہے یہ ریہیبلیٹیشن. اور یہ سب نے دیکھا, ایکسپیرینس کی ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. چاروں صوبوں کی بات کریں تو پنجاب کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. بالکل ایسے. سر, مس مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہے اس ویکینڈ, کیا تیاریاں ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ارینجمنٹس کی ہے, جیسے سنگنگ ہو گئی یا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے, یا آپ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو شادی کی مبارک ہے جنید صفدر کو, مریم نواز کے سی ایم پنجاب کے اکلوتے صاحبزادے ہیں. تو اور اب یہ ہے کہ ان کی تقریبات جاری ہیں لاہور میں, اور غالباً یہ اسی ایریے میں جاتی عمرہ میں اور شریف کمپلیکس ہے اس میں وہ تقریبات جاری ہیں. اور یہ جو شادی ہے یہ دو سیاسی خاندانوں کے درمیان یہ رشتہ ہوا ہے. ایکس جو ہے پارلیمنٹیرین ہے شیخ رویل اسکر وفاق کے. ادروائز اس شادی سے پہلے جو ہے وہ کچھ شیخ رویل اسکر ویسے بڑے زندہ دل آدمی ہیں اور بڑے ایک منجے ہوئے لاہوری ہیں, اور بڑا ان کا یہ حلقہ ہے, تگڑا حلقہ ہے. ان کو یہ گلا تھا کہ ان کے الیکشن میں کوئی ان کا حلقہ ڈیوائیڈ ہوا یا ان کا حلقہ جو ہے نا وہ انہیں دیا نہیں گیا جو وہ چاہتے تھے ٹائپ چیزیں. تو جو وہ گلے اکثر ایاز صادق کے حوالے سے کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کے حوالے سے, تو وہ ہار گئے الیکشن. تو باوجود اس کے کہ ان سے جو جیتا آزاد امیدوار, اس نے اگلے ہی دن مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی. میں نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے, انہیں میں نے کہا. تو اب یہ ہے کہ تب سے ذرا ایک تھوڑا سا ایسی کولڈ شولڈر والا جو معاملہ ہے وہ چل رہا تھا. البتہ میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کبھی گلا شکوہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی. اسی طرح انہوں نے سی ایم پنجاب کے حوالے سے بھی میں نے نہیں سنا کبھی کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہو. لیکن یہ ہے کہ ادروائز جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی ناراضی چل رہے تھے. اب یہ لیکن یہ ہوا کہ دوبارہ سے یہ دونوں سیاسی خاندان جو ہے بڑا دیرینہ تعلق ہے شیخ رویل اسکر کا میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے ساتھ. تو وہ جناب اب یہ ہوا کہ ان کی پوتی ہے اور شیخ غالباً شیخ علی رویل نے ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہیں. تو ان کے یہ رشتہ طے پایا, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی پوتی جو ہیں وہ مریم نواز کی جو صاحبزادی ہیں ان کی کوئی بچپن کی فرینڈ ہے. اور یہ جو ہے وہ اس فرینڈ شپ کا ہی نتیجہ ہے کہ وہاں جنید صفدر جو ہیں ان کا انگیجمنٹ ہوئی, اور اب جو ہے شادی تقریبات چل رہی ہیں جو تقریباً میرا خیال ہے کہ 18 جنوری تک وہ جاری رہیں گی. ولیمہ غالباً 18 جنوری کو ہے, کیونکہ کارڈ جو ہے وائرل ہے, اگر وہ درست ہے تو پھر 18 کو یہ شادی اختتام پذیر ہوگی. البتہ جو آپ کا سوال ہے, آپ شاید وہ
कंपैरिजन को फरियाल तालपुर की साहबजादी की शादी का वो सोच रही हैं, तो उस तरह की कोई एक्टिविटीज़ या फुटेजेस नहीं देखने में आई अभी तक तो। या अगर जाती उमरा में इस तरह का कुछ संगीत नाइट और कवाली नाइट और इस तरह के मामलात चल भी रहे हैं। अलबत्ता जो महंगे तरीन सिंगर्स हैं राहत फ़तेह अली खान और आतिफ़ असलम, उन दोनों को मैंने चेक किया है। उनके ज़राए ने बताया कि वो तो इस शादी पे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जो फरियाल तालपुर की साहबजादी की शादी पे जिन्होंने परफॉर्म किया, ये मुल्क की जो महंगी तरीन जोड़ी है, ठीक है, करोड़ों वाली जोड़ी जो है। और अब मज़े की बात बताऊँ, ये फिर जिक्र उनका हो गया। हम तो खैर जुनैद सफदर की शादी डिस्कस कर रहे थे। ये इस तरह के फ़नकार हैं कि इनको बुक करके ना, जब तक ये पहुंच नहीं जाते तो वो जो बुक करने वाली पार्टी ना, वो भी बिल्कुल हार्ट की दवाई हाथ में पकड़ के बैठी होती है कि इस टाइम हार्ट अटैक ना हो जाए। ये बाज़ ये माजी में वाक़यात हुए। मैं राहत फ़तेह अली खान के हवाले से, इन पे FIR हुई हैं, मुकदमे हुए हैं इनके ऊपर। अभी भी इनके ख़िलाफ़ जो है लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में एक मुकदमे की दरख्वास्त चल रही है, जिसमें मुबैना तौर पर जो मुझे फ़िगर बताया गया है, ये पुरानी बात है कि $77,000 जो हैं वसूल किए इन्होंने, लेकिन शो पे नहीं पहुँचे। ये लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में आजकल इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की दरख्वास्त आई हुई है, और वो उस एप्लीकेंट का ताल्लुक USA से बताया जाता है। ठीक है। अच्छा, पहले इस तरह की मिसमैनेजमेंट भी इनकी तरफ से होती थी। मैं बताना का मकसद ये है कि इतना महंगा सिंगर बुक करके ना आखिरी वक्त तक वो होस्ट मेज़बान, अच्छा वो फिर कार्ड्स पे इनका नाम लिखवा दिया जाता है कि राहत परफॉर्म करेंगे या आतिफ असलम करेंगे। तो बड़ा एक एम्बैरेसिंग होता है जब उस मौके के ऊपर ये मिस कर जाए। अलबत्ता तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद आतिफ असलम के हवाले से इस तरह का कोई वाक़या नहीं सुनने में आया अभी तक, ना ही कोई उनके हवाले से। अलबत्ता इन दूसरे जो साहब हैं राहत जिनका नाम है, इनके हवाले से माजी में जब तक सलमान अहमद से पहले वाला जो दौर था, सलमान अहमद एक थे 10-12 साल का टेनोर जी, कॉन्ट्रैक्ट समथिंग कंपनी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, PME या इस तरह का, वो मैनेजमेंट संभाली ना। वो दौर जो था वो इस तरह की शिकायत से थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि बरी ज़िम्मा था उस दौरान। लेकिन उससे पहले का जो दौर था उसमें तो बड़े इस तरह के वाक़यात होते रहे। तो अब वापस आते हैं CM पंजाब के साहबजादे की शादी तकरीबात पे। तो इस तरह की कोई फुटेज अभी तो सामने नहीं आई, और मे बी उन्होंने मना किया हो कि अगर वो जो एक प्राइवेसी है उसको मलहूज़ रखा जाए, और वो जो उनका ज़ाहिर है कि पहले जो शूट किया था वो गलबन समथिंग इरफान नामी फ़ोटोग्राफ़र ने किया था, और इनकी इजाज़त से ही उसने वो वीडियोज़ और तस्वीरें जो हैं वो फिर जारी की थी, हमें भी भिजवाई थी, मुझे याद है समा में। और अब पता नहीं वो टीम है वही कवर कर रही है शादी को, या फ़ोटोशूट और या कोई दूसरी टीम कर रही है। मगर अभी तक जो है इस तरह की कोई चीज़ ना किसी टिकटॉक पे दिखाई दी है, और ना ही कोई इस तरह की फुटेज। मगर तकरीबात शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक जो कि 16, 17 और 18 जनवरी, और बहुत तक रहेंगी। कोई शादी का जो तकरीबात का जो स्केजुअल है वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है, उस सिंध वाली शादी की तरह कोई लंबा चौड़ा नहीं है। 3 डे इवेंट, एग्जैक्टली, ये 3 डे इवेंट है रेगुलर जो होते हैं। एग्जैक्टली। और 18 को मेरा ख्याल है ये शादी जो है बखूबी जो है वो रैप हो जाएगी, इख्तिताम पजीर हो वलीमे के बाद। जी। सर, मिस्टर कैसरप्रिया, उनके साथ कोई इंसिडेंट पेश आया है, वो क्या है? यार वो तो देखें बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, हमारा दोस्त है कैसरप्रिया। तो ओरे पिया, मुझे याद आ गया ओरे पिया। वो एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, और वो लोग नौसरबाज़ों को जो है वो ख्याल ही नहीं आया कि यार वो एक इतना लोगों को हंसाने वाला, और आप उसके साथ वो हाथ करके चलेंगे जी। 17 Pro Max जो है वो मोबाइल था उनके पास। तो वो बताते हैं FIR है, ये मुकदमा नंबर है जी 63/26 गार्डन टाउन। और गार्डन टाउन में आप देखें कि सिर्फ जनवरी में 63 पर्चे हो चुके हैं अभी तक मुकदमा। तो ये जो 420 और 379 दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कैसरप्रिया जो हैं ये बताते हैं कि 6 लाख मालियत का ये उनका तकरीबन ये फ़ोन था, ठीक है जी, और iPhone 17 Pro Max।
تو وہ جا رہے تھے اور گارڈن ٹاؤن اکثر وہ برکت مارکیٹ کے قریب جو ہے نا وہ ٹریفک پھنسی رہتی ہے. وہاں پہ محسن نقوی نے پلان کیا تھا بطور کیئر ٹیکر سی ایم وہاں پہ کچھ یو ٹرن اس طرح کے بنانے کا کہ وہ سگنل فری کر دیا جائے, لیکن ابھی تک وہ ہو نہیں سکا, وہ چونکہ چلے گئے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ٹریفک میں میری گاڑی رکی ہے, تو کوئی نوسر باز آئے ہیں, تو انہوں نے وہ پہلے ایک سائڈ پہ کو ٹچ کیا ان کی گاڑی کو یا اس طرح کا کچھ جھگڑا شروع کیا ان کے ساتھ, تو وہ ادھر دیکھ رہے تھے, اور دوسری طرف سے ایک بندہ آیا جو ان کے ادھر والی سیٹ سے وہ فون لے کے رفو چکر ہو گیا, غائب ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ سیف سٹی کیمراز سے, اور اچھا وہ حلیہ بتاتے ہیں جی کہ وہ ہلکی سی داڑھی تھی, مونچھیں تھی, رنگ اندمی تھا, اس طرح تھا, پینٹ پہنی تھی, شرٹ پہنی تھی. البتہ یہ ہے کہ جو بھی پہنا تھا وہ دو نوسر باز جو ہیں وہ کیسر پیا کو اورے پیا کر کے نکل گئے. ٹھیک ہے, تو اب مے بی ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہم نے کیسر پیا کے ساتھ ہاتھ کر دی. ٹھیک ہے, اور انہیں جب یہ احساس ہو اور جب انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ تو ہمارا اتنا زبردست آرٹسٹ ہے, تو وہ یہ واپس ہی کر جائے. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ایک غیرت مندی کا مظاہرہ کریں چور صاحب جو ہے, تو وہ انہیں کیسر پیا اس طرح کا بندہ ہے وہ معاف بھی کر دیں. تو ریئلی سر آپ کو لگتا ہے زندگی اتنی آسان ہے ہاں کہ وہ کوئی واپس کر دے گا؟ ہاں ہو بھی سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اور ایک مجھے اب کیسر پیا کے اس واقعہ یاد آتا ہے, یہ چونکہ منتھ بھی چل رہا ہے ان جو آپ کی, کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو سلطان رئی, کرپشن فری نہ ہو جائے پورا پاکستان. سلطان رئی جو ہے نا, ان کا جو مرڈر ہوتا ہے نا, وہ شیخو پورہ کے قریب جو واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 9 جنوری کو ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی گزری سلطان رئی کی. تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے پاکستان کے یہ واحد آرٹسٹ ہوئے ہیں سلطان رئی. اب وہ وہاں پہ ان کی گاڑی رکتی ہے, اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں لاہور کی طرف, اور وہاں پہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹائر میں ہوا کم ہے یا پنکچر ہو گیا, تو وہ لگانے کے لیے اس شاپ پہ رکتا ہے. تو وہ سلطان رئی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, وہ نیچے اتر کے جاتا ہے, وہ ٹائر بدل رہا ہے تو اور یا پنکچر لگوا رہا ہے. اتنے میں ایک سلطان رئی والی سائڈ سے 1 یا 2 لوگ آتے ہیں اور وہ انہیں فائر مارتے ہیں اور انہیں قتل کر کے چلے جاتے ہیں. اب اس میں بھی کہانی اس طرح کی رہی اب ہم آج تک واقعی ہے کہ شاید انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سلطان رئی ہے, کیونکہ ان کی فیملی اہل خانہ اور ادروائز جو ہے نا ان کی تو کسی سے کوئی دشمنی کبھی جو ہے نا ہوئی نہیں, نہ بتائی گئی. اور بلکہ وہ تو اتنے ایک فیسیلیٹیٹر تھے اور اتنا کہ بعض کا عید پہ فلمیں رکی ہوتی تھی پیسوں کی وجہ سے, تو وہ بجائے اپنی ریکوری کے اور اپنی رقم پروڈیوسر سے لینے کے, اگر وہ پھنس گیا ہے ڈیولپنگ پرنٹنگ میں تو اسے جو ہے نا پاس سے پیسے دے دیتے تھے. اور یہ اپنے پیسوں سے جو ہے شادمان چوک والی مسجد بنوائی انہوں نے. تو اب ایسے شخص جس کی کسی سے دشمنی نہیں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا. تو اب یہاں بھی صورتحال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چور صاحب ہیں دونوں, جو ان کو یہ اگر پتہ ہوتا کہ یہ کیسر پیا ہے تو شاید یہ نہ کرتے, یا پھر دانستہ بعض اوقات فین اس طرح کی صورتحال کرتے ہیں. میں فین مومنٹ بتاتا ہوں آپ کو. ہم جو ہے نا ایک پنجاب یوتھ فیسٹیول چل رہا تھا, تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے وہ بننا تھا ترانہ انڈیا کے مقابلے میں تقریباً 70,000 پاکستانیوں نے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں. تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی ظفر جو ہیں ان کو انوائٹ ہم نے کر رکھا تھا, تو انہوں نے اسٹیج پہ جانا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے ابھی اسٹیج پہ بھجوا دیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ابھی رش بہت ہے, تھوڑا گراؤنڈ خالی ہو جائے, انکلوجر میں لوگ چلے. انہوں نے کہا نہیں میں نے اسی جانا ہے. تو والنٹیئرس کے ساتھ جا رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ کوئی ان کی جیکٹ کھینچ رہا ہے علی ظفر کی, اور ایک شخص جو ہے نا وہ انہیں تھپڑ بھی مار رہا ہے, اور وہ زخمی بھی ہو گیا علی ظفر. بڑی بمشکل ان کو نکالا ہم نے پولیس وین کے ذریعے اور نکالا وہاں سے. تو اب بعد میں جب میں نے تھوڑا اس معاملے کو دیکھا کہ یہ کیا تھا, وہ جو لوگ یہ حرکت کر رہے تھے وہ کوئی ان کے دشمن نہیں تھے, وہ فین تھے جو ساری زندگی بتائے کہ میں نے علی ظفر کی جیکٹ کھینچی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک جو ہے نا طریقہ کار ہے کسی آرٹسٹ سے اپنا پیار جتانے کا اور اپنی جو ہے نا محبت جتانے کا. میں نے یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے, باقاعدہ جو ہے نا وہ بلڈ نکل رہا ہے علی ظفر کے,
اور وہ زخمی ہو گئے. لیکن یہ تھے فینس, کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی پری پلان جو ہے. اچانک سے دیکھا نا انہوں نے اپنے درمیان علی ظفر کو, تو اس طرح کی صورتحال شروع ہو گئی. کوئی ہاتھ لگانا چاہ رہا علی ظفر کو, کوئی جیکٹ کھینچ رہا ہے, کوئی تو وہ اس پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو چوروں کی جوڑی ہے, یہ انہوں نے یہ ایک تمغہ سجانے کے لیے کیسر پیا کا موبائل چرایا, تو فریم کر دیا ہوگا ٹھیک ہے. وہ موبائل. تو نہیں, یہ جو آئی فون ہے یہ بڑی ظالم چیز ہے. پکڑے انہوں نے جانا, اور پولیس نے کم مارنا, کیسر پیا نے جگتے مار کے مار دینا. اینیاں جگتوں نے مارنی انہوں نے شکلاں تے. تو بہرحال یہ افسوسناک واقعہ. کیسر پیا جتنا مرضی اس وقت امیر آدمی ہے, لیکن یہ بڑا مہنگا موبائل ہے آئی فون. اور اب یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ لیسن ملنا چاہیے کہ اپنی ساتھ والی سیٹ پہ موبائل کو محفوظ نہ سمجھیں. گاڑی کے اندر بھی موبائل ایک ایسی جگہ پہ رکھا جائے. پھر آپ جو مرر آپ نے نیچے کرنا وہ بھی دیکھ کے کریں کہ یہ بیگر ہے, جینون ہے, کوئی نوسر باز تو نہیں ہے, چور ڈاکو تو نہیں ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ بڑا لاہور کا ایک بزی ترین شارع ہے, گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ جو ہے. یہ جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ اجاڑ جگہ پہ وہ جا رہے تھے رائٹ کیسر پیا کے, وہاں پہ وہ لٹ گئے. وہ تو بالکل ایک بارونق جگہ پہ وہ لوٹ کے چلے گئے. لاہور پولیس کمپلینٹ سیل, اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اس کے حوالے سے یہ کیسر پیا کی کمپلین ہی ہے. ان کا موبائل ڈھونڈ دے لاہور پولیس, پھر لاہور پولیس پہ پروگرام کر دیں گے. فیصل کامران جو کہ جا نہیں رہے, اور انہوں نے اب تو خیر وہ معاملہ چلا گیا انویسٹیگیشن کے پاس, ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے, لیکن موبائل مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. البتہ کمپلینٹ سیل جو ہے اس میں یہ ہے کہ سال 2026 میں اب تک سی سی پی او آفس کمپلین, یہ صرف سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل کی بات کر رہا ہوں, 296 ایپلیکیشن جو ہے نا وہ موصول ہوئی ہیں, اور 111 درخواستیں جس میں نپٹا دی گئی ہیں. 111 اسی مہینے. ہاں, یہ بڑی اچھی ریشو ہے. مطلب پہلے 16 دن کہہ سکتے ہاں ہیں. ایگزیکٹلی. 185 پر کارروائی کی جا رہی ہے, اور سی سی پی او آفس سے رجوع کرنے والے 83 جو اپلیکینٹ ہیں یا سائلین جس کو کہتے ہیں آپ, میں سے 31 کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری ہوئے. بذریعہ ڈاک موصول 213 درخواستوں میں سے 80 نپٹا دی گئی ہیں, 133 پر کارروائی جاری ہے. ٹھیک ہے جی. کمپلینٹ سیل عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی علامت ہے. سی سی پی او لاہور محکمہ پولیس کے عوام دوست اقدامات سے شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے. بلاسری کمیانہ عوامی شکایات پر فوری کارروائی کی جا رہی ہے. سی سی پی او بزرگ شہریوں, خواتین اور معذور افراد کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جا رہا ہے. پولیس افسران سائلین کو انصاف کی فوری فراہمی کے لیے اوپن ڈور پالیسی اپنائیں. سی سی پی او شہریوں سے حسن سلوک کو اپنا شعار بنائیں. بلال صدیق کمیانہ. چلیے یہ بہت اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. سر, امریکہ اور ایران کے درمیان obviously معاملات جو ہیں وہ اتنے کوئی کلیئر تو نہیں ہے. نہیں بھائی, جنگی ماحول ہے. کلیئر مام کون سا کوئی رشتہ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان؟ وہاں صورتحال بہت خراب ہے. امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے, ایرانی عوام اس وقت جنگی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں, خوف کے سائے میں. بڑی خوفناک صورتحال ہے. گھنٹوں کی باتیں کی جا رہی ہیں. امریکہ 24 گھنٹے میں حملہ کر دے گا, 48 گھنٹے میں حملہ کر دے گا. اگر امریکہ غزہ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک کارڈ نہیں کھیل رہا ڈائیورٹ کرنے کے, تو پھر امریکہ نے حملے کی ٹھان لی ہے. اب ایران نے جو جوابی دھمکی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ پھر ہم اس کا جواب یہ انتظار نہیں کریں گے کہ ہم نے امریکہ کیسے پہنچنا ہے یا ہم نے اسرائیل کیسے پہنچنا ہے. ہم جو ہے نیئرسٹ جو امریکی اڈے ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی اور امریکی جنگی ساز و سامان موجود ہے, ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. جب ان کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر دوحہ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے, ابو دھابی پر بھی ہو سکتا ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے. تو پھر معاملہ جو ہے نا یہ گلف کے لیے بڑا ایک الارمنگ صورتحال ہو جائے گی. اس کے علاوہ بات کی جا رہی ہے جی کہ گرین لینڈ جو ہے اس پر امریکہ قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے ایک یورپین جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کا ایک دور تھا. ڈنمارک کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے مارکو روبیو سے
ملاقات کی اور گرین لینڈ والا جو معاملہ ہے اس پر بات چیت کے لیے یہ سیشن ہوا تھا کہ گرین لینڈ جو ہے وہ امریکہ اگر اس پر قبضے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو جنگ تصور کیا جائے گا، مگر سنا ہے کہ یہ چند منٹوں میں یہ مذاکرات جو ہے وہ ختم کر دیے گئے بے نتیجہ، یعنی کہ امریکہ گرین لینڈ کے معاملے پر بھی کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی جو فوج ہے اور وہ گرین لینڈ پر اترنا شروع ہو گئی ہے، اور ساز و سامان جو ہے جنگی وہ گرین لینڈ پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ڈنمارک جو ہے ان کا اور یورپین جو کنٹریز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گرین لینڈ پر حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کو نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی جو ہے صورتحال دونوں طرف چل رہی ہے، اور ادھر ایران کی بات کریں تو ایران اس وقت اپنی پوری دفاعی اور اس کے بعد کسی بھی طرح کے ممکنہ حملے کا جواب دینے کے لیے اپنی اسٹریٹجی وہ بنا چکا ہے۔ اور ایک اور ایران کے حوالے سے جو اچھی خبر وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے وہاں پر پلانٹڈ جو پروٹیسٹ چل رہے تھے، نہ صرف وہ ایکسپوز ہوئے وہ عناصر، بلکہ امریکی جو موجودہ رجیم ہے اور موجودہ جو حکمران ہیں وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک خانہ جنگی کی اٹیمپٹ تھی، باضابطہ طور پر قتل و غارت گری کی اٹیمپٹ تھی، جس پر یہ کہنا ہے ان کے اسپوکس پرسنس کا کہ اس حوالے سے اب ایران کو کسی طرح کا خطرہ لاحق نہیں ہے ان مظاہرین سے، اور ان پلانٹڈ جو ہیں اور پیڈ جو ہیں مظاہرین سے، ان کو وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کو جو ہے وہ ٹرمپ کی خواہش کے مطابق، امریکہ کی خواہش کے مطابق حکومتی اداروں پر قبضہ کرنے اور ان پر چڑھائی کرنے اور ان کو جو ہے نا وہ جلاؤ گھراؤ کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان کی ایکسیس جو ہے جو ایسے ان کے تنصیبات ہیں ان تک جو ہے وہ رسائی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی جو نیت ہے وہ ایران کے حوالے سے اچھی نہیں ہے، وہ خراب ہے، جس کا بخوبی اندازہ ہے موجودہ رجیم کو۔ اور اب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہے نا وہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ود ان ڈیز جو ہے یہ کسی طرف لگ جائے گا، یا تو امریکہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے گا جو اس نے دھمکی دے رکھی ہے، اور یا پھر وہ ماضی کی طرح بذریعہ اسرائیل یا براہ راست جو ہے حملہ کر سکتا ہے ایران پہ۔ چلے دیکھتے، امید ہے کہ امن و امان کی صورت قائم رہے دونوں جانب اور کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو سر۔ اور تھوڑی سی کر لیں، اداکارہ میرا سے آپ کو کوئی پرانا مسئلہ چل رہا ہے، وہ گر گئی ہیں، ان پہ بات کر لیں۔ جی جی، مجھے بتائیں کہ اب ان کی کیسی ہے کنڈیشن؟ سنا ہے کہ وہ گر گئی ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے، کیونکہ وہ بیڈ نیوز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی واحد ہیروئن ہے جو عملی طور پر جو ہے اس وقت میدان میں ہیں اور پروڈکشن کر رہی ہیں، خود انتظار نہیں کر رہی کہ کوئی انہیں کاسٹ کرے گا، کوئی جو ہے نا وہ کام کا۔ ایک تو یہ ہے ان کے فینس کے لیے بری خبر کہ وہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے گر گئیں، اور ان کی کمر پہ بھی چوٹیں آئی ہیں اور پاؤں پہ بھی چوٹ آئی ہے، اور ڈاکٹرز نے جو ہے نا انہیں آرام کا مشورہ دے دیا۔ اس سے پہلے غالباً ان کے کوئی بازو پہ بھی چوٹ تھی، جب وہ ایک RN انہوں نے وزٹ کیا تھا، تو یہ لگتا ہے کہ میرا کو کوئی نظر لگ گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ چونکہ جو میں بات کر رہا تھا وہ آج کل ایک اپنی فلم کر رہی ہیں اور وہ سیٹ پر ہے اس وقت، اس کا کافی جو ہے کام مکمل ہو چکا ہے۔ شان اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں، سونیا حسین ہے اس میں غالباً، اور اس کے ساتھ ہی ایک سیریل بھی ہے جو خلیل الرحمان قمر لکھ رہے ہیں، اس پر وہ کام کر رہے تھے۔ تو یہ تو پریکٹیکلی ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ سیٹ پر ہے۔
اور جسے کافی گانے شوٹ ہو چکے ہیں اور کافی سین شوٹ ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں بھی اس کی شوٹنگ ہوئی, اسلام آباد سے آگے کچھ ایریاز میں شوٹنگ ہوئی. تو اس فلم کی پروڈیوسر ہے میرا. اور میں جو بات کر رہا تھا, آپ پوری کراچی انڈسٹری اور لاہور انڈسٹری کی اگر بات کریں تو میرا اس وقت سنگیتا کے بعد زندہ جو اداکارائیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے شمیم آرا جو ہیں وہ انہوں نے پروڈکشن کی اپنی مرحومہ. مگر آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں ہدایت کارہ سنگیتا جو ہے انہوں نے پروڈکشنز کی. ابھی بلکہ ایک سیریل ان کا بطور پروڈیوسر ڈائریکٹر چل رہا تھا جس پہ وہ جھگڑا ہوا, کوئی ایف آئی آریں ہو گئی, سیٹ پہ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا جی یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. اب اس کے بعد اگر اس وقت پروڈکشن اس وقت 2025-26 میں کوئی پاکستانی ہیروئن کر رہی ہے تو وہ صرف میرا ہے, اور وہ اپنا پروجیکٹ کر رہی ہے, اپنا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے, ساتھ ان کے فائنینسر ہوں گے. لیکن بجائے جو ہے نا وہ انتظار کرنے کے کسی ایسے فون کی, اور بجائے گیلے شکوے کرنے کے, اور بجائے جو ہے نا وہ حکومتوں سے گلے کرنے کے, اور بجائے جو ہے نا ایک ہر وقت سوگ منانے کے, یہ خاتون جو ہے یہ پریکٹیکلی میدان میں ہے اور وہ کام کر رہی ہے, اور وہ لوگوں کو کام دے رہی ہے, روزگار دے رہی ہے, اور وہ ڈائریکٹر کاسٹ کر رہی ہے, وہ رائٹر خود سے جو ہے نا اسکرپٹ بنا رہی ہے, وہ جو ہے وہ اپنے کو آرٹسٹوں کو سائن کر رہی ہے, اور وہ ان کو کام دے رہی ہے اور ان کو پے کر رہی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی ایک سلیبریٹی جو انویسٹ بھی کر رہی ہے, بینگ اے پروڈیوسر انویسٹر, اور ساتھ وہ اپنا ایکٹنگ بھی کر رہی ہے, تو اس کا زخمی ہونا جو ہے وہ حقیقت میں فلمی صنعت کے لیے ایک بری خبر ہے. اور اگر دیکھیں یہ بر وقت یہ شوٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر اس عید کی دوڑ سے تو ان کی فلم جو ہے ظاہر ہے کہ وہ باہر ہو جائے گی. اگر اگلا جو تہوار بڑا آ رہا ہے وہ تو عید ہی ہے رمضان کے بعد, اور عموماً جو ہے عیدوں پر اب ہماری انڈسٹری عیدوں کی انڈسٹری رہ گئی ہے, اور عیدوں پر ہی فلمیں ہماری لگتی ہیں. کام ہوتا ہے کہ آپ مڈ آف ایک اسلامک جو سال ہے اس میں کوئی فلمیں زیادہ ریلیز ہو جائیں, اکا دکا ہو جاتی ہیں, لیکن زیادہ جو انتظار ہوتا ہے پروڈیوسر کو اور پروڈکشن ہاؤسز کو اور فلم سازوں کو, وہ ہوتا ہے عیدوں کا انتظار, کہ عید پہ چھٹیاں ہوتی ہیں اور وہ بہتر ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے, اور لوگ عید پہ لازمی ایک پکنک کی طرح فلم دیکھنے جاتے ہیں, کلچر ہے, ٹرینڈ ہے. تو میرا کے زخمی ہونے سے ان کی جو فلم ہے وہ ظاہر ہے کہ اب تاخیر کا شکار ہوگی. امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹس شیئر کی. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ فار دی سیشن. بائے بائے.